अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर फ़रूक तौसीफ़ यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस से आपके सामने पाक स्टडीज़ का एक नया चैप्टर जो है वो लेके हाज़िर हूँ। हम लोगों ने अभी तक 9 चैप्टर्स जो हैं उन पर अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस डिस्कशन कर रखी है। अब हमने जो अपना अगला 10th चैप्टर है जो कि हुकूक़ तहफ़्फ़ुज़ निस्वां है और प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन है, उसके हवाले से ज़िक्र करना है। हमारी जो सोसाइटी है सब कॉन्टिनेंट के हवाले से अगर हम लोग ज़िक्र करें तो यहाँ पर हमें ख़वातीन के ख़िलाफ़, वीमेन के ख़िलाफ़ जो है वो बहुत सारे क्राइम, बहुत सारे जराइम जो हैं वो मिलते हैं, बड़ी अक़साम के हैं। यहाँ पर ख़वातीन जो हैं उनको मर्द के बराबर का दर्जा दिया नहीं जाता। इस्लाम आने के बावजूद अभी भी सब कॉन्टिनेंट की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर किसी भी सूरत में ख़वातीन को वो दर्जा, वो रिस्पेक्ट, वो स्टेटस दिया नहीं जाता जो कि उनका हक़ है, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जो है वो उनको अता कर रखा है। हालांकि इस्लाम आने के बाद इसमें फ़र्क होना चाहिए था, फ़र्क पड़ा, लेकिन जितना फ़र्क पड़ना चाहिए था वैसा जो है वो हमें यहाँ पर रिज़ल्ट्स देखने को नहीं मिले। हमारे यहाँ पर ख़वातीन को गैरत के नाम पर कत्ल किया जाना, जहेज़ की वजह से ख़वातीन का कत्ल किया जाना, किसी भी तनाज़ा की वजह से, और जिनमें ख़ुसूसन रिश्ता का जो तनाज़ा है वो बिलख़ुसूस जो है वो हमें देखने में आता है कि उसके इनकार पर जो है वो लड़की पर, ख़वातीन के चेहरे पर जो है वो तेज़ाब जो है वो फेंक दिया जाता है, चेहरा मसख़ कर दिया जाता है। अब ये सिर्फ़ इसलिए समझा जाता है कि ये आपकी अपनी अंदरूनी, जिसे हम लोग गैरत का नाम देते हैं, उसकी तस्कीन के लिए यहाँ का मर्द जो है वो इस किस्म के काम करता है। लेकिन हालांकि होता ये है कि किसी के नुकसान से किसी दूसरे की इज़्ज़त में इजाफ़ा कभी नहीं होता। वो आपके अपने कामों की वजह से इजाफ़ा जो है वो आपकी इज़्ज़त में होता है या आपको ज़िल्लत हासिल होती है, लेकिन वो सिर्फ़ आपके अपने कामों की वजह से होता है। जो महज़्ज़ब मुआशरे हैं वहाँ पर ख़वातीन को बराबरी के हकूक़ दिए जाते हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जो अब तालीम की तरफ आ गए हैं और अब हमें हिंदुओं से अलग हुए भी कोई 73 साल का अरसा हो चुका हुआ, तो अब हम आहिस्ता आहिस्ता जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान में ख़वातीन के ख़िलाफ़ बहुत सारे क्राइम्स जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। तो हमें एज सच उन क्राइम्स से बचना है। अब वो क्राइम्स जब तक सज़ा और जज़ा का कॉन्सेप्ट जो है वो आपके कानून में, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में या आइन दस्तूर में नहीं होगा, तब तक उस पर अमल दरामद होना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। जो हमारे महज़्ज़ब मुआशरे होते हैं वहाँ पर ख़वातीन चाहे घर के अंदर हों, चाहे घर के बाहर काम करने के लिए जा रही हूँ, दोनों ही जगह पर ख़वातीन को मर्दों के बराबर जो है वो मुकाम दिया जाता है। लेकिन हम पहले ज़िक्र करते चले आ रहे हैं कि पाकिस्तान उन मुस्लिम कंट्रीज़ में से एक है जहाँ पर ख़वातीन के हकूक़ जो हैं वो पूरी तरह डिलीवर नहीं किए जाते। तो ऐसी सूरत हाल में जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है उसने जो प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन बिल, ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ का जो हकूक़ का बिल है वो असम्बली में पास किया और नए लॉज़ जो हैं वो इम्प्लीमेंट किए गए ताकि ख़वातीन जो हैं उनके जो तहफ़्फ़ुज़ है उनको यकीनी बनाया जा सके, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके अगेंस्ट द क्राइम्स जो कमिट किए जाते हैं उनके अगेंस्ट बाय द मेल डोमिनेंट सोसाइटी। हमने देखना ये है सबसे पहली चीज़ कि क्या ऐसी वो कौन सी वजूहात हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो है वो हमारे इलाक़ों में जराइम की शरह जो है वो काफ़ी बुलंद है, हाई है, क्राइम रेशो जो है वो दूसरे इलाकों की निस्बत। सबसे पहली चीज़ इसमें जो है वो टॉक्सिक मस्कुलिनिटी है, मर्दाना बर्तरी के मनफी रुझानात आप इसको कह सकते हैं। अच्छा, होता ये है कि जो मर्द हजरात हैं बचपन से ही उनकी ट्रेनिंग इस तरह से की जाती है, उनको ये बताया जाता है कि जनाब ये जो ख़वातीन हैं इनका दर्जा आपसे कम तर है, ये आपके बराबर किसी सूरत नहीं है। और ये जो मनफी रवैया है ये जो कि बचपन से उनके साथ चला आ रहा होता है,
بچے کو، بیٹے کو یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ ان سے بالاتر ہو جو خواتین ہیں، اور وہ جو بیٹیاں آپ کے گھروں میں ہوتی ہیں ان کو بھی یہی احساس دلا کے پروان چڑھایا جاتا ہے کہ یہ چونکہ بھائی ہے، مرد ہے، تو اس لیے اس کا درجہ جو ہے وہ آپ سے بلند ہے۔ اب دونوں کی ہم نے بچپن سے ہی ٹریننگ ایسی کر دی ہے کہ ایک اپنے آپ کو بالاتر سمجھتا چلا جا رہا ہے، دوسرا اپنے آپ کو اس سے کمتر سمجھتا جا رہا ہے، جو کہ آگے جا کے جو ازدواجی یا عائلی زندگی ہے، جو فیملی لائف ہے، اس میں جا کے دونوں کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ خاتون اپنے حقوق کو جانتے ہوئے بھی، بہت ساری خواتین کو تو اپنے حقوق کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ لڑ سکتی ہیں اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے، لیکن بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو اپنے حقوق جانتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ خواتین جو ہیں اپنی اس بچپن کی ٹریننگ کی وجہ سے مرد حضرات کے سارے مظالم جو ہیں وہ برداشت کر رہے ہوتے ہیں، اور جنرل رویہ یہی ہوتا ہے کہ یہ چونکہ برتر ہے تو اس لیے یہ جو ہمارے ساتھ سلوک کرتا ہے وہ اس کے حقوق میں شامل ہے، حالانکہ اسلام کسی قسم کی ایسی بات کی اجازت نہیں دیتا ہے، اور کسی بھی صورت جو خواتین ہیں ان کو ایون ڈیسیجن میکنگ میں، گھر کے چھوٹے چھوٹے فیصلوں میں بھی ان کو شامل نہیں کیا جاتا، جو کہ اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہم لوگ مکمل طور پر دین پر عمل درآمد نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں پر بر صغیر میں رہنے کی وجہ سے، چونکہ ہماری روایات آج بھی بہت ساری ہندوؤں والی ہی ہیں، تو ہم لوگوں میں سے موسٹلی لوگ جو ہیں وہ خواتین کی جائیداد پر قابو کرنے کے لیے، ان پر قبضہ کرنے کے لیے جو ہیں ہم لوگ ان کے خلاف جو ہیں وہ کرائم کمٹ کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی ریشو ہے، بھائی بہن کو حصہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے جائیداد میں سے، باپ بھی ایون بیٹی کو حصہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، تو اس سے معاملہ جو ہے وہ کافی خراب ہو جاتا ہے۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ جو بندہ خواتین کو اپنے برابر سمجھتا ہے وہ مردانگی کے جو رجحانات ہیں ان سے کافی زیادہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو یہ ایک بیسک کانسیپٹ ہے جو مس کنسیپشن ہے برابری یا مساوات کے بارے میں، کیونکہ اسلام تو ایکویلٹی اور مساوات کا جو ہے وہ سبق دیتا ہے۔ دوسری چیز پیٹریارکی ہے، مرد کے اعلیٰ اور ارفع ہونے کا تصور۔ خواتین کے ساتھ بچپن سے ہی اس قسم کا سلوک کیا جاتا ہے، وہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ مرد جو ہے وہ آپ کے بالاتر ہوتا ہے۔ جتنی بھی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جتنی بھی آؤٹ ڈور گیمز ہوتی ہیں، ان سب میں جو ہے وہ مرد حضرات کو حصہ لینے کی اجازت دی جاتی ہے، لیکن خواتین کو اس میں حصہ لینے کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک پسے ہوئے معاشرے میں، ایک پسے ہوئے طبقے میں جو ہے وہ شامل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایون یہ ہے کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھی انہیں بہت ساری گھریلو پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حالانکہ دین تو مرد اور عورت پر علم کو فرض جو ہے وہ قرار دیتا ہے، یہاں پر تو کوئی جو ہے وہ ڈسکریمنیشن نہیں ہے دونوں میں، میل اور فیمیل میں، مرد اور خاتون میں، دونوں جو ہیں وہ تعلیم حاصل کرنا آپ کے فرائض میں شامل کیا گیا دین میں، لیکن ہمارے یہاں پر ایسا جو ہے وہ ایشو کم نظر آتا ہے۔ اب جیسے مرد حضرات کے خواب ہوتے ہیں، اسی طرح خواتین کے بھی ڈیفینیٹلی خواب ہوتے ہیں، وہ بھی ڈریمنگ کرتی ہیں اباؤٹ دیئر فیوچر، لیکن ان کا یہ جو فیوچر ہے اس کے بارے میں جو دیکھے ان کے ڈریمز ہیں، جو خواب ہیں، وہ کسی بھی صورت جو ہیں وہ مکمل یا پورے نہیں ہو پاتے، کیونکہ کم عمری میں ان بیچاریوں کی شادی کر دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے فیوچر کے بارے میں جو ان کے پلانز ہوتے ہیں، جو پریکٹیکل لائف میں انہوں نے گولز سیٹ کیے ہوتے ہیں، ان کو اچیو کرنے کا ہم لوگ انہیں موقع ہی نہیں دیتے ہیں۔ جبکہ بیٹے کے لیے ہر قسم کی اپرچونٹی، ہر قسم کی اوپننگ، ہر قسم کا موقع جو ہے ہم اسے فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جہاں پر لڑکی تعلیم حاصل کرنے کی بات کرے، جہاں پر لڑکی اپنے فیوچر کو سیکیور کرنے کی بات کرے، وہاں پر ہم ایسا کچھ نہیں کرنے دیتے ہیں، اور یہ ایک بہت ہی بڑی نیگیٹو اپروچ ہے جو کہ ہمارے اس معاشرے کا حصہ ہے۔ خواتین، لڑکیاں اپنی خواہشات پوری کر ہی نہیں پاتی ہیں کیونکہ آپ ان کو ٹائم ہی نہیں دیتے، اور موسٹلی خواتین جو ہیں ان کو تو آپ ڈیورنگ اسٹڈی یعنی تعلیم کے دوران ہی آپ ان کی شادی جو ہیں وہ کروا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ فیوچر اپنا جو وہ بہتر نہیں سیکیور کر پاتی ہیں۔ اچھا، اب ہم نے بات کر لی خواتین جو ہیں یہ کس وجہ سے پسی ہوئی رہتی ہیں اور کیوں ان کے ساتھ اس قسم کا سلوک ہوتا ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا یہ ہے کہ رائٹس آف وومن ان اسلام، اسلام میں خواتین کے کیا حقوق ہیں۔
اسلام آنے سے پہلے ہم لوگوں نے پڑھا ہوا بہت ساری روایات اور حکایات ہمارے سامنے ہیں عرب کے حوالے سے. خواتین کو وہاں پر بیٹیاں جب پیدا ہوتی تھیں تو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. اور ہم جس خطے سے تعلق رکھتے ہیں یہاں پر بھی سچویشن اس زمانے میں بالکل ایگزیکٹلی ایسی ہی تھی. بیٹی کو پسند نہیں کیا جاتا تھا، بیٹوں کو پسند کیا جاتا تھا. اور آج بھی پاکستان میں اسلام ہونے کے باوجود پاکستان کے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ بیٹی کے پیدا ہونے پہ خوش نہیں ہوتے ہیں، اس کو پسند نہیں کیا جاتا. لیکن اسلام اس قسم کی کسی بات کی جو ہے وہ پیروی نہیں کرتا. اسلام اس قسم کی کسی چیز کی پریچنگ یا تبلیغ نہیں کرتا ہے. اسلام تو ان کو برابری کے حقوق دیتا ہے. اب عرض میں نے آپ سے یہ کی کہ یہ ایک رسپیکٹیبل سٹیٹس ہے ویمن کا، عورت کا ایک رسپیکٹیبل باعزت مقام ہے اسلام میں جو اسے دیا گیا ہے. ابھی میں نے آپ کو عرب کی بات کی. عرب میں اسلام آنے سے پہلے ایگزیکٹلی یہی رواج تھا کہ جو خواتین تھیں، جو بیٹیاں پیدا ہوتی تھیں، ان کو زندہ ہوتے ہی درگور کر دیا جاتا تھا. اور ان کی جو زندگی کے فیصلے ہیں وہ سارے کے سارے مرد حضرات جو ہیں وہ انہی کے ذمے جو ہے وہ لگائے جاتے تھے. اور بڑا بروٹلی، بے دردی کے ساتھ خواتین کو جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا. خواتین کا قتل عام کیا جاتا تھا. اور ایون قصاص میں خواتین جو ہیں یہ دوسرے لوگوں کے سپرد کر دی جاتی تھی. اپنے گھر کے بھائی نے یا باپ نے کوئی جرم کیا ہے تو اس جرم کی جو سزا ہے وہ قصاص کی صورت میں بیٹی یا بہن کو جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے حوالے کر کے اس طرح سے ادا کیا جاتا تھا. لیکن اسلام جب آیا ہے تو اسلام نے ان ساری چیزوں کو روکا ہے. اسلام نے خواتین کو مرد کے ساتھ برابری کے حقوق دیے ہیں. اسلام آنے سے پہلے عرب میں خواتین کا باپ کی جائیداد میں حصہ نہیں تھا، لیکن اسلام آنے کے بعد باقاعدہ اسلام جو ہے وہ خواتین کا جائیداد میں حصہ جو ہے وہ ٹھہرایا گیا. پھر جو خواتین ہیں ان کے بارے میں اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ فیملی سے ریلیٹڈ جب بھی کوئی فیصلہ کرنے لگے تو آپ ان کی ایڈوائس جو ہے، جو ان کا مشورہ ہے، اس کو ضرور مد نظر رکھیں اور ان کے مشورے پہ کام کرنے کی کوشش کریں. ان کو یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنی بات آپ کے سامنے کہہ سکتی ہوں. گھریلو معاملات میں آپ کے ساتھ ان کے ساتھ ڈسکشن کرنا ضروری ہے. اور اسلام یہاں تک یہ بھی کہتا ہے کہ جو خواتین ہیں ان کو اپنا جیون ساتھی، ان کو اپنا لائف پارٹنر چننے کی اجازت ہے. پاکستان میں سب کانٹیننٹ کا حصہ ہونے کی وجہ سے، ہندو سوسائٹی کا ایک حصہ ہونے کی وجہ سے آج بھی لڑکیوں سے، خواتین سے ان کی رائے ان کی شادی کے بارے میں نہیں پوچھی جاتی. لیکن دین اس کے برعکس کہتا ہے، ان کی اجازت ضروری ہے. دوسرا، خلا، ڈیورس جو ہے جب آپ نے لینی ہے تو یہ ڈیورس کا حق صرف مرد کے پاس نہیں ہے. اسلام میں اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت بھی خلا جو ہے وہ لے سکتی ہے مرد سے، اگر اس کے ساتھ گزارا جو ہے وہ نہیں ہو پا رہا تو آپ کو اس کے لیے جو وہ کام کرنا پڑے گا. دین یہاں پر بیسٹ جو ہے وہ ایٹیٹیوڈ یا اچھا برتاؤ کرنے کے بارے میں جو ہے وہ لکھا ہوا ہے. ہم لوگ فیمیلز جو ہیں ان کے بارے میں اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ نے سب سے بہترین سلوک جو ہے وہ ان کے ساتھ کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اپنی فیملی کی، اپنے خاندان کی، گھر کی جو خواتین ہیں ان کے ساتھ آپ نے نرمی کا برتاؤ جو ہے وہ رکھنا ہے. جبکہ اسلام سے پہلے اس قسم کا کوئی کانسیپٹ جو ہے وہ آپ کو عرب ورلڈ میں بھی نظر نہیں آتا ہے. اور اس میں پھر سیف گارڈ کا ذکر ہے، حفاظت کا ذکر ہے. اب یہ کس کی حفاظت میں ہے خواتین؟ آپ اگر ماڈرن جو ہمارے ترقی یافتہ ممالک ہیں جن کو ہم لوگ ڈیولپڈ کنٹریز کہتے ہیں، وہاں پر فائنانشلی خاتون جو ہے وہ اپنی ذمہ داری خود اٹھاتی ہے. جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک تو خاتون کی حفاظت گھر کے مردوں کی ذمہ داری ہے، اور دوسرا فائنانشلی میٹرز میں جو معاشی معاملات ہیں اس میں خاتون بری الذمہ ہے، اسے گھر کے معاشی معاملات سے آزاد رکھا گیا ہے. بیٹی ہے تو اس کی
پرورش کی ذمہ داری، اس کی حفاظت کی ذمہ داری باپ کے پاس ہے، اسلام یہی کہتا ہے۔ بہن ہے تو بھائی کرے گا یہ سارے کام، بیوی ہے تو اس کی حفاظت اور اس کے فنانشل میٹرز کو مینج کرنا اس کے خاوند کی ذمہ داری ہے، ماں ہے تو یہ ساری ذمہ داریاں اس کا بیٹا نبھائے گا۔ سوائے اسلام کے آپ کو کسی اور معاشرے میں ایسا برتاؤ نظر نہیں آتا۔ خواتین کام کر سکتی ہیں لیکن اپنی مرضی سے، مرد کی مدد کرنے کے لیے، گھر کے حالات کو ٹھیک رکھنے کے لیے، لیکن اگر مرد حضرات ان سے کام کرنے کے لیے کہیں تو دین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ذمہ داری ہے ان کی حفاظت بھی ہماری اور ان کی کفالت بھی ہماری ذمہ داری ہے، مرد حضرات کی ذمہ داری ہے، جبکہ دنیا کے کسی معاشرے میں جو ماڈرن معاشرے بھی ہیں وہاں پر بھی خواتین کے یہ جو حقوق ہیں وہ ان کو ڈیلیور نہیں کیے جاتے ہیں۔ تو اس سے بڑا جو ہے وہ خواتین کے لیے کیا معاملات جو وہ ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جو خامند ہے اور بیوی ہیں، میاں بیوی کے جو آپس میں حقوق ہیں ان کے بارے میں بھی دین جو ہے وہ کافی کلیئر ہے، اور جہاں پر مرد کے حقوق ہیں خواتین پر، بیویوں پر، اسی طرح بیویوں کے حقوق بھی جو ہیں وہ مرد پر ہیں، خامند پر ہیں، جو انہیں پورا کرنے ہوتے ہیں، جبکہ کسی دوسرے معاشرے میں بیوی کے کسی قسم کے حقوق جو ہیں وہ ان پر بات کی ہی نہیں جاتی کہ ان کے بھی کوئی حقوق اپنے پاس وہ محفوظ رکھتی ہیں۔ اچھا، اب یہ رائٹس جو ہیں وہ آپ کو ڈیلیور کرنے ہیں۔ پھر ایک برتاؤ ہے جو اچھا ہونا چاہیے، انہوں نے کہا جی ہر صورت میں آپ کو اچھا رکھنا ہے جو کام ہم لوگ کرتے ہیں۔ ایک اور اس میں چیز ہم لوگ دیکھیں گے، ویمنز رائٹ ٹو ورک، خواتین کے کام کرنے کا حق۔ اچھا، ہمارے معاشرے میں جو خواتین ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ گھر سے باہر نہیں جائیں گی اور نہ یہ گھر سے باہر جو ہیں وہ کام کریں گی، ان کو گھر سے باہر جا کے کام کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ لیکن دین اس کے برعکس کہتا ہے۔ آپ کی جو کتاب ہے اس کے سلیبس میں جو 3-4 چیزیں اسلام سے ریلیٹڈ شامل ہیں، ہم انہی کو جو ہیں وہ کوٹ کر لیتے ہیں کہ اسلام تو اجازت دیتا ہے عورت کو گھر سے باہر جا کے کام کرنے کی، لیکن ہمارا یہ جو معاشرہ ہے اس میں ہمارے لیے معاملات جو ہیں وہ سنجیدہ ہیں تھوڑے سے۔ یہاں پر سب سے پہلا واقعہ جو ہے وہ قرآن مجید سے کوٹ کیا گیا ہے، قرآن کریم کا ایک واقعہ کوٹ کیا گیا ہے جس میں حضرت شعیب علیہ السلام کی جو بیٹیاں ہیں ان کا ذکر ہے، اور ان میں سے ایک بیٹی جو ہیں وہ پھر بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ہیں وہ بیوی بھی بنی، ان کے نکاح میں بھی آئیں، عقد میں بھی آئیں۔ اب حضرت شعیب علیہ السلام جو ہیں وہ بھیڑ بکریوں کا ریوڑ چراتے ہیں لیکن بہت ضعیف ہیں۔ اب ضعیفت کی وجہ سے، بہت زیادہ ایجڈ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی بھیڑ بکریوں کی جو دیکھ بھال ہے وہ اب نہیں کر سکتے، ان کو چراگاہ تک نہیں لے کے جا سکتے، چراگاہوں تک جو ہے وہ ان کا جانا اب مشکل ہے۔ تو اب ان کی اس عمر میں جا کے یہ بھیڑ بکریاں پالنے کا کام جو ہے وہ ان کی بیٹیاں کرتی ہیں، جس میں نے بتایا کہ ایک جو ہے وہ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کی بیوی بنی۔ خواتین کے کام کرنے کے حق کے بارے میں، خواتین کا جو رائٹ ٹو ورک ہے، ویمنز رائٹ ٹو ورک، اس پر کام کرتے ہیں۔ اسلام جو ہے وہ خواتین کو کام کرنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن ہمارا یہ جو معاشرہ ہے جو ایک ہندو معاشرے کی ایکسٹینشن ہے، اس میں آج بھی بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ہندوازم کا حصہ، اور ہم خواتین کا کام کرنا جو ہے وہ اسے پسند نہیں کرتے، اور خصوصاً رورل ایریاز میں۔ لیکن ہمیں ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ جو دیہی علاقے ہیں، رورل ایریاز ہیں، وہاں پر کھیتوں میں کام کرنا ہو یا گھر میں جو مویشی پالے ہوتے ہیں جو کیٹلز ہوتے ہیں، ان کو پالنے کا سب سے زیادہ کام وہاں کی خواتین کرتی ہیں۔ کھیتوں میں بھی مردوں کے برابر کام کرتی ہیں، یہاں پر جو آپ کے کیٹلز ہیں، جو آپ کے مویشی ہیں، ان کو پالنے میں بھی آپ کی مدد کرتی ہیں۔ تو یہ بھی تو کام ہے، اور یہ بھی ایک کمرشل ورک ہے جو آپ کے ساتھ مل کر وہ کرتی ہیں۔ تو باقی جگہوں پر پھر ان کو کام کرنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ یہاں پر ہم لوگ جو آپ کے سلیبس کا حصہ ہیں 3-4 واقعات، انہی کا ذکر کرتے ہیں، انہی پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ واقعہ قرآن سے یہاں پر کوٹ کیا گیا ہے۔ آپ بھیڑ بکریوں کا ریوڑ جو ہیں وہ چراتے ہیں، لیکن عمر زیادہ ہو گئی، ضعیف ہو گئے، ایجڈ ہیں، تو ایجڈ ہونے کی وجہ سے، ضعیف ہونے کی وجہ سے اب وہ اپنی بھیڑ بکریوں کا ریوڑ چرا نہیں سک پا رہے ہیں، ان میں اتنی طاقت نہیں ہے، تو ان کی بیٹیاں اب یہ کام کرتی ہیں۔
ریوڑ چراتی ہیں، چراگاہوں تک لے کر جاتی ہیں، کھیتوں کو پانی پلاتی ہیں، اور انہی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی جو ہیں وہ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی بھی بنی، ان کے نکاح میں آئیں۔ اب ایک نبی کی بیٹی دوسرے نبی کی وہ زوجہ ہیں، ان کی بیوی ہیں، تو اگر انہوں نے ان کو اجازت دی ہے اور یہ کام کرتی تھی تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا دین ایسی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر صحیح مسلم کی ایک حدیث کوٹ کی گئی ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے جو پیارے نبی ہیں، انہوں نے ایک طلاق یافتہ خاتون جو ہیں انہیں اس کے باغ میں جا کے جو وہاں سے کھجوریں ہیں وہ وہاں سے لا کے، پھل وہاں سے لا کے بازار میں بیچ کر اپنے جو ایکسپینس ہیں، جو روزمرہ کے اخراجات ہیں، ان کو میٹ کرنے کی، ان کو پورا کرنے کی اجازت دی ہے۔ اب یہ بھی ایک کمرشل ایکٹیویٹی ہے، باغ میں جائیں گی، وہاں سے فروٹس جو ہیں وہ کلیکٹ کریں گی، وہ لا کے مارکیٹ میں سیل کریں گی، تو اس کے عوض ان کو پیسے ملیں گے جس سے ان کے گھر کے اخراجات چلیں گے۔ کمرشل ایکٹیویٹی، اللہ کے نبی اجازت دے رہے ہیں۔ دین یہاں پر حضرت ام عطیہ جو ہیں ان سے ایک حدیث مروی کی گئی ہے اور فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں جہاد کے دوران کھانا پرووائڈ کرنا مجاہدین کو اور ان کی مرہم پٹی کرنے کا کام جو ہے وہ خواتین کو کرنے کی اجازت دیتے تھے۔ اب جتنے بھی لوگ جہاد پر گئے ہیں وہ ان خواتین کے محرم تو نہیں ہیں، لیکن چونکہ دین کی خاطر وہ لڑنے کے لیے گئے تو اللہ کے نبی نے ان کی مرہم پٹی کرنے کی، ان کو سامان خورد و نوش، ان کو جو ہے وہ کھانا فوڈ پرووائڈ کرنے کی اجازت آپ کو دے رکھی ہے۔ دین الشفا بنت عبداللہ ان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کا ذکر یہاں پر ملا ہوا ہے، اور یہ جو اسلام جو ہے قبول کرنے والے جو ارلی گروپس ہیں، جو پہلے گروہ ہیں، ان میں سے ایک تھیں۔ اب ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ چونکہ پڑھنے لکھنے کی صلاحیت رکھتی تھیں، ایک پڑھی لکھی خاتون تھیں، تو طب کی بھی ماہر ہیں، میڈیسن یا میڈیکل سے ریلیٹڈ کام جو ہیں یہ جانتی ہیں۔ تو ایسی صورت میں جو خلیفہ دوم ہیں، سیکنڈ کالف آف اسلام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، انہوں نے ان کو جو بازار کے امور ہیں، جو مارکیٹ افیئرز ہیں، ان کا نگران انچارج جو ہے مقرر کیا۔ اب انچارج کا کام کیا ہے؟ مارکیٹ میں جانا ہے، وزٹ کرنا ہے، وہاں پر جو آنے جانے والے خواتین و حضرات ہیں، جو مرد ہیں، جو خواتین ہیں، ان پر آپ نے نظر رکھنی ہے، اور پھر جو رپورٹ ہے وہ کمپائل کر کے ایک رپورٹ بنا کے پھر خلیفہ کے سامنے جو ہے وہ پیش کرنی ہے۔ اب یہ بھی ایک آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی ہے، حکومت کی طرف سے آپ کے ذمے جو ہے وہ لگائی گئی ہے۔ اب ان سے تو ثابت یہی ہوتا ہے کہ جو دین ہے وہ تو آپ کو کام کرنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن ہماری جو لوکل سوسائٹی ہے یہاں پر مسائل کا سامنا ہماری خواتین کو کرنا پڑتا ہے۔ اب اگر ہم لوگ پاکستانی ویمن یا پاکستانی خواتین کا ذکر کریں تو اس میں پاکستان جو ہے اس میں بہت ساری خواتین آپ کو دنیا کے جو مختلف زندگی کے میدان ہیں، جو ڈیفرنٹ فیلڈز ہیں زندگی کی، اس میں کام کرتی ہوئی آپ کو ملیں گی، اور بڑا اعلیٰ کام کرتی ہوئی آپ کو ملیں گی۔ اس میں سب سے پہلا ذکر اگر آپ لوگ پاکستان کے حوالے سے ذکر ہو رہا ہے، محترمہ فاطمہ جناح کا کریں تو بے جا نہیں ہوگا۔ آپ نے پاکستان موومنٹ میں، تحریک پاکستان میں مکمل طور پر اپنے بھائی کے ساتھ جو ہے وہ کندھے سے کندھا ملا کے کام کیا۔ قائد اعظم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی آپ نے جو ہے وہ پاکستان کی خدمت جاری رکھی، اور سیاست میں، عملی سیاست میں ایک بڑا وائٹل رول جو ہے وہ پلے کیا۔ دین اسلامی دنیا کی، اسلامک ورلڈ کی پہلی وزیر اعظم خاتون جو ہیں وہ پاکستانی ہیں، محترمہ بے نظیر بھٹو، اور انہوں نے بھی سیاست میں جو ہے وہ بڑا اہم رول جو ہے وہ ادا کر رکھا ہے۔ اسی طرح سے ماریا تور کا یہاں پر ذکر ہے، سکواش کی کھلاڑی ہیں، یہ چونکہ قبائلی علاقوں سے تھیں، ٹرائبل ایریاز سے تھیں، تو ان کو وہاں پر سکواش کھیلنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ سوسائٹی کی وجہ سے ان کو بڑا جو ہے وہ رکاوٹوں کا سامنا تھا، ہرڈلز جو ہیں وہ فیس کرنی پڑتی تھی، تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ کافی عرصے تک لڑکا بن کے سکواش جو ہیں وہ کھیلتی رہیں، اور اب یہ جو دنیا کی نامور سکواش پلیئرز ہیں ان میں سے ایک ہے، پاکستان کا نام جو ہے وہ انہوں نے روشن کیا۔ اسی طرح فٹ بال میں ثنا میر جو ہیں وہ آپ کو کرکٹ میں کھیلتی ہوئی ملتی ہیں،
اسی طرح سے عرفہ کریم جس کے نام سے یہ یونیورسٹی اور یہ پارک بھی جو ہے وہ لاہور میں بنا ہوا ہے. تو بہت سارے ایسے لوگ جو ہیں وہ آپ کو خواتین پاکستان میں کام کرتی ہوئی جو ہیں وہ مل جائیں گی. جی ہم نے یہ اپنا جو ٹاپک ہے اس کو کور کر لیا ہے. اب ہم جو ہے وہ ڈسکشن نئے ٹاپک کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے ساتھ دوبارہ سے حاصل ہوں گے. اللہ حافظ.